जायज़े के मुताबिक दुनिया में इस वक्त कुल 6,809 ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन इनकी तादाद तेज़ी से कम हो रही है क्योंकि 90% ज़ुबानें ऐसी हैं जिनके बोलने वालों की तादाद 1 लाख से कम है। 537 ज़ुबानें ऐसी भी हैं जिनके बोलने वाले 50 से भी कम रह गए हैं। लेकिन ज़्यादा अफसोसनाक हालत उन 46 ज़ुबानों की है जो आइंदा चंद बरसों में ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि इनको बोलने वाला सिर्फ एक एक इंसान बाकी है। चीन में बोली जाने वाली मैंड्रियन ज़ुबान आबादी के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी ज़ुबान समझी जाती है, जबकि अंग्रेज़ी ज़ुबान दूसरे नंबर पर है। उर्दू हिंदी को अगर एक ज़ुबान तस्वुर किया जाए तो आबादी के लिहाज से तीसरा नंबर इसी ज़ुबान का है, लेकिन अगर हिंदी को अलग ज़ुबान के तौर पर देखा जाए तो आलमी ज़ुबानों की फ़हरिस्त में इसका नंबर छठा बनता है। 5वें नंबर पर बंगाली है और उर्दू का नंबर 22वां है, यानी उर्दू 22वें नंबर पर चली जाती है। इसके अलावा अरबी और हस्पानवी भी दुनिया की बड़ी ज़ुबानों में शामिल हैं, लेकिन अंग्रेज़ी का मामला सबसे जुदा है। अगरचे दुनिया में सिर्फ 32 करोड़ अफराद की मादरी ज़ुबान अंग्रेज़ी है, जिनकी अक्सरियत अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आबाद है, लेकिन दुनिया भर के मुल्कों में मज़ीद 35 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी को एक सानवी ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी अपनी मादरी ज़ुबान के साथ साथ अंग्रेज़ी भी इसी सहूलत और रवानी से बोल लेते हैं। उनके अलावा 10 से 15 करोड़ तक ऐसे अफराद भी हैं जिन्होंने ज़रूरतन अंग्रेज़ी सीखी है, लेकिन ऐसे अफराद की तादाद अब तेज़ी से बढ़ रही है जिनकी ना तो ये मादरी ज़ुबान है और ना ही सानवी ज़ुबान। अलबत्ता तालीम, रोज़गार या महज ज़हनी उफ़क़ को वसी करने की गर्ज़ से उन्होंने अंग्रेज़ी में दस्तरस हासिल की है। रेडियो, टीवी, फ़िल्म और ख़ास तौर पर इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने के साथ साथ अंग्रेज़ी ज़ुबान का इस्तेमाल और इसकी अफादियत भी बढ़ती जा रही है। देख लेते हैं कि दुनिया की ज़ुबानों के अहम और मख़सूस ग्रोह या मख़सूस ख़ानदान कौन कौन से हैं। दुनिया की ज़ुबानों के जो अहम या मख़सूस ख़ानदान हैं या ग्रोह हैं, उनकी कुल तादाद 8 है। नंबर 1, सामी ज़ुबानों का ख़ानदान या सामी ज़ुबानों का ग्रोह। इस ग्रोह की जुमला ज़ुबानें साम बिन नूह से मंसूब हैं। इस ग्रोह में साम और बाबल की वो ज़ुबानें भी शामिल हैं जो अब नापैद हो चुकी हैं। इस ग्रोह की मखसूस ज़ुबानों में अबरानी ज़ुबानें इस ग्रोह को में ख़ास शोहरत रखती हैं और इनको काफ़ी फ़रोग हासिल है। इसके अलावा अरबी भी का ताल्लुक़ भी इस ख़ानदान से कहीं ना कहीं बन जाता है और अबरानी का ताल्लुक़ भी इसी ख़ानदान से और सरियानी का ताल्लुक़ भी इसी ख़ानदान से बन जाता है। जो अबरानी ज़ुबान है वो इसराइल की इस वक्त कौमी ज़ुबान है, लेकिन इस ख़ानदान की बहुत सारी ज़ुबानें ऐसी हैं जो अब नापैद हो चुकी हैं। उसके बाद जो दूसरा ख़ानदान है ज़ुबानों का, उससे हिंद चीनी ग्रोह या हिंद चीनी ख़ानदान कहा जाता है। नाम से ये लगता है कि वो ज़ुबानें जो चीन और हिंदुस्तान में मुश्तरका तौर पर बोली जाती हैं। इस ग्रोह में चीनी, तिब्बती, फिर को हिमालय के अतराफ़ की मुतअद्दिद ज़बानें और बर्मी ज़ुबान की मुतअद्दिद शाखें शामिल हैं, लेकिन चीनी ज़ुबान को इसकी इल्मी और अदबी सकाफ़त की वजह से इस ख़ानदान की सबसे बड़ी ज़ुबान तस्वुर किया जाता है। इस ख़ानदान में चीनी ज़ुबान शामिल है, तिब्बती ज़ुबान शामिल है, पाली ज़ुबान भी शामिल है, फिर बर्मी ज़ुबान का और सियामी ज़ुबान का इस ख़ानदान से ही ताल्लुक़ है। उसके बाद जो ज़ुबानों का तीसरा बड़ा ग्रोह है जिसे द्राविड़ी ज़ुबानों का ख़ानदान कहा जाता है। इस ग्रोह में तमिल, तेलुगु, मलयालम,
اور کنڑی زبانیں قابل ذکر ہیں۔ اس گروہ کی بعض زبانیں آج بھی جنوبی ہند اور شمالی ہند میں اور کہیں کہیں بلوچستان کے بعض حصوں میں بولی جاتی ہیں۔ ان زبانوں کا تعلق دراوڑی نسل کے لوگوں سے ہے اور اس زبان کو بولنے والوں کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے، اور اس گروہ میں تقریباً 26 کے قریب زبانیں شامل ہیں۔ زبانوں کا جو چوتھا بڑا گروہ ہے اس سے مونڑا زبانیں یا مونڑا زبانوں کا گروہ کہا جاتا ہے۔ اس گروہ میں غیر متمدن اور وحشی قبائل کی زبانیں شامل ہیں اور بعض پہاڑی علاقوں میں محدود ہو کر رہ گئی ہیں، یعنی وہ زبانیں جو مخصوص علاقوں میں پہاڑوں میں بولی جاتی ہیں جو شہروں میں رائج نہیں ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر حبشیوں کی کچھ زبان، کچھ وحشیوں کی زبانیں بھی اس میں شامل ہیں، اور ہمارے یہاں وہ لوگ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے رہتے ہیں اور ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرتے، آج کے دور میں جو خانہ بدوش ہیں، کیونکہ ان کی بھی اپنی کچھ مخصوص زبانیں ہوتی ہیں اور وہ انہی زبانوں کی مدد سے ہی وہ سارا سال اپنا سفر کرتے رہتے ہیں اور انہی زبانوں کا انہیں سہارا ہوتا ہے۔ کچھ بنگال کے کچھ قبائل میں یہ زبانیں مشہور ہیں، پھر آسام کے پہاڑوں میں یہ زبانیں بولی جاتی ہیں، پھر ناگپور ہے، ہماچل پردیش ہے، اور حتیٰ کہ پاکستان کے بھی کچھ پہاڑی علاقوں میں یہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ تو ان کو مونڑا زبانوں کا گروہ کہا جاتا ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں ان زبانوں کا کہیں نہ کہیں سراغ ہمیں مل جاتا ہے جو وحشی لوگوں کی ہیں، یا وہ لوگ جو تہذیب کے دائرے سے باہر آتے ہیں، یا جو ان میں سے وہ لوگ ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ہجرت کرتے ہیں۔ زبانوں کا جو پانچواں گروہ ہے اس کو افریقہ کی بانتو زبانوں کا گروہ کہا جاتا ہے یا خاندان کہا جاتا ہے۔ اس گروہ میں افریقہ کے اصل باشندوں کی زبانیں شامل ہیں اور یہ تقریباً 150 زبانوں کی شاخیں ہمیں ملتی ہیں، یعنی بر اعظم افریقہ میں موسٹلی یہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان زبانوں میں آرامی، اسیری، اکادی ہے، کنعانی ہے، اور عربی اور عبرانی بھی ان علاقوں میں بولی جاتی ہے، اور کہیں کہیں ان دو زبانوں کا تعلق اس خاندان سے بھی کہیں نہ کہیں جا کے لگتا ہے یا ملتا ہے۔ پھر جو چھٹے نمبر پہ امریکی زبانیں آ جاتی ہیں جن کو ریڈ انڈین کی زبانیں بھی کہا جاتا ہے، اور جو بر اعظم امریکہ کے جتنے بھی ممالک ہیں اس میں برازیل ہے، اس میں ارجنٹینا ہے، اس میں پیراگوئے ہے، یوراگوئے ہے، پھر اس میں کینیڈا بھی آ جاتا ہے، جنوبی امریکہ ہے، شمالی امریکہ ہے۔ ان علاقوں میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں وہ ساری امریکی زبانوں کے گروہ میں شامل ہیں۔ پھر 7ویں نمبر پہ ملایائی زبانوں کا گروہ ہے جو جزائر ملایا، یہ دنیا کے مشرق کی طرف یہ گروہ بنتا ہے۔ انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، پھر انڈونیشیا کے جزائر ہیں، ملائیشیا کے جزائر ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ فلپائن لگتا ہے، جنوبی کوریا ہے، شمالی کوریا ہے، اسی طرح کمبوڈیا آتا ہے، اور جاپان کے کچھ علاقوں میں بھی اسی گروہ سے تعلق رکھنے والی زبانیں بولی جاتی ہیں اور انہیں جزائر ملایا کی زبانیں کہا جاتا ہے۔ آسانی کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زبانیں دنیا کا جو مشرقی خطہ ہے، مشرقی حصہ ہے، ان علاقوں میں یہ زبانیں زیادہ بولی جاتی ہیں۔ اور زبانوں کا جو 8واں بڑا گروہ ہے، بڑا خاندان ہے، اس سے ہند یورپی زبانوں کا گروہ کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا گروہ ہے اور اس کے آگے بہت ساری شاخیں بھی نکلتی ہیں۔ دنیا کی زبانوں کا یہ سب سے بڑا گروہ ہے اور ہند یورپی نام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ زبانیں جو ہند میں برصغیر یا ہندوستان میں بولی جاتی ہیں اور یورپ میں بولی جاتی ہیں، کیونکہ یورپ سے ہندوستان میں سفر کرنا آسان رہا ہمیشہ سے، تو ان علاقوں میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں وہ ساری ہند یورپی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگرچہ ان کی متعدد زبانیں ایسی ہیں جو آج بھی اپنے ادبی، علمی سرمایے کی وجہ سے دوسری زبانوں پر فوقیت رکھتی ہیں۔ اس گروہ کی زبانوں کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ ان زبانوں کے اجزاء ایک دوسرے سے بہت زیادہ مربوط ہیں۔ اس گروہ کی اکثر زبانیں دنیا کے دور دراز علاقوں میں بولی جاتی ہیں، خصوصاً یورپ کی زبانیں اس گروہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ انگریزی ہے، فرانسیسی ہے، جرمنی ہے، اطالوی ہے، اور ان زبانوں کے علاوہ ایران
عراق کے علاقوں میں جو باشندے جو زبانیں بولتے ہیں ان کا تعلق بھی اسی خاندان سے جا کے ملتا ہے۔ مزید اگر دیکھا جائے تو اس گروہ میں اردو، ہندی، بنگالی، پنجابی، فارسی، سنسکرت، یونانی اور لاطینی جو زبانیں ہیں ان کا تعلق بھی اسی گروہ سے ملتا ہے۔ بلکہ ہند یورپی خاندان کے بارے میں پروفیسر خلیل صدیقی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جن لسانی خاندانوں کی بنیادیں لسانیاتی اعتبار سے مستحکم سمجھی جاتی ہیں ان میں سب سے زیادہ معروف اور عام خاندان ہند یورپی خاندان ہے۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ بولی جانے والی اور بیش از بیش لسانی، ادبی، علمی، سائنسی سرمایہ کی حامل ہیں، اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان زبانوں کے بولنے والے برطانیہ میں، یورپ میں، ایران میں، پاکستان، افغانستان، شمالی بھارت، سری لنکا، نیپال، بھوٹان اور براعظم شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، پھر جزائر غرب الہند میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کا تعلق مختلف نسلوں، مذہبوں، فرقوں اور سیاسی قومیتوں سے ہے۔ ان میں سے بعض زبانوں نے اپنی جغرافیائی حدود سے نکل کر دوسرے علاقوں کو بھی زیر اثر کر لیا ہے، اور انگریزی ان میں سب سے بڑی زبان ہے، اور کچھ تو کم از کم یا کچھ ایسی زبانیں ہیں جنہوں نے تقریباً عالمی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ تو یہ تھا میرا مختصر سا لیکچر، اردو زبان کے جو مختلف خاندان ہیں ان کے نام کیا ہیں اور وہ دنیا کے کن خطوں میں بولی جاتی ہیں۔ تو اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔